अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। कराची ऑपरेशन को और तेज करेंगे, दहशत गर्दों का पीछा जारी रहेगा, आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ये वो बयानात हैं जो हम वक्तन फवक्तन सुनते रहते हैं। 20 नवंबर 2015 बल्दिया टाउन कराची दहशत गर्दों की जानिब से रेंजर्स पर हमला किया गया। फायरिंग के नतीजे में 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत और एक बार फिर उसी तरह के दावे और बयानात कि हम जल्द कातिलों को ढूंढ निकालेंगे। अभी रेंजर्स की शहादत का मुअम्मा हल नहीं हो सका कि आज दहशत गर्दों की फायरिंग से मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो गए। कराची ऑपरेशन सितंबर 2013 से जारी है। ये कहा जाता है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का मुकम्मल ताउन इसे हासिल है। देखा जाए तो जमीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, जाने दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन सिविल इंतजामिया की मौजूदगी मुकम्मल तौर पर सवालिया निशान दिखाई देती है। ऑपरेशन के कप्तान वजीर आला सिंध अपनी बेबसी का रोना रोते हुए मरकजी हुकूमत से अक्सर औकात गिला शिकवा करते दिखाई देते हैं और ये भी कि उनके मुतालिबात पूरे नहीं हो रहे। हकीकत यह है कि सिंध हुकूमत एक जिला वतन हुकूमत का मंजरनामा पेश कर रही है। वजीर आला सिंध कराची में इजलास बुलाने के बजाय दुबई में बुलाना ज्यादा पसंद करते हैं या ज्यादा सूदमंद समझते हैं। आखिर कराची ऑपरेशन किस समत में जा रहा है और हो क्या रहा है, इसके पर आज का पहला सवाल रहेगा। पैनल में मौजूद हैं कराची में मजहर अब्बास, इस्लामाबाद में बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, सलीम साफी, वीडियो लिंक पर लाहौर से हसन निसार, स्टूडियो में मेरे साथ इम्तियाज आलम साहब। आज का पहला सवाल पैनल से इस तरह से है, शहरी इलाकों में रेंजर्स के बाद फौजी एहलकारों पर हमला, क्या सिविल इंतजामिया कराची ऑपरेशन में फौज का साथ देने में नाकाम हो गई है? हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन पैनल चूज करेगा। मजहर अब्बास साहब सबसे पहले आप। देखिए, इसका ताल्लुक सिविल इंतजामिया की नाकामी से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरे ओवरऑल ऑपरेशन पे एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर आप कह सकते हैं। इसमें सिविल इंतजामिया का इतना इनपुट है ही नहीं इस ऑपरेशन में कि जिसकी वजह से हम सिर्फ सिविल इंतजामिया को उसमें कहें। लेकिन ये जो 20 नवंबर को रेंजर्स के एहलकारों पे हुआ और आज 1 दिसंबर है, मिलिट्री पुलिस की वैन पर जीप पर अटैक हुआ, और इन दोनों वाकयात में सबसे अहम बात यह है कि दोनों बहुत ही टारगेटेड थे। ये नहीं था कि कोई सुसाइड अटैक हो जाए, बाकायदा टारगेट। और ये जिस इलाके में आज का वाकया हुआ है, इस इलाके में माजी में भी कुछ वाकयात हो चुके हैं और ये बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा रश होता है इस जगहों पे आम तौर पे। तो उधर आके मास्क पहनकर टारगेट करके निकल जाना, ये बहुत ही खौफनाक गैर मामूली सिचुएशंस हैं। अब इसके मोटिव्स कुछ भी हो सकते हैं, इसके मोटिव्स के पीछे बल्दियाती इलेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह 2 वाकयात इंटरलिंक्ड लग रहे हैं, उससे और भी कोई सूरत हाल हो सकती है, इसमें और भी कोई इसका मोटिव्स हो सकता है। अगर आप देखें कि इसमें ताल्लुक इसका जो अभी कल आर्मी चीफ ने आर्मी पब्लिक स्कूल के 4 जो मुजरिम हैं उनकी सजाए मौत और फांसी के लिए उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, उसका रद्दअमल भी हो सकता है। इसका कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक हो सकता है। लेकिन ये बड़े गैर मामूली दोनों वाकयात जो हैं, ये बहुत गैर मामूली। और फौज पर ये वाकया 2 साल पहले जो है 2013 के इलेक्शन के वक्त हुआ था, जब एक आर्मी की ट्रक जो है वो वापस जा रहा था इलेक्शन ड्यूटी के बाद, उस वक्त ये अटैक हुआ था। उसके बाद ये पहला वाकया है कि जिसमें बराह रास्त फौज के एहलकारों को टारगेट किया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक सिविल इंतजामिया की नाकामी से है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। आप ऑपरेशन के कप्तान को जिम्मेदार नहीं समझते? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कप्तान की कितनी, अब ये एक बड़ी दूसरी बहस चली जाएगी, लेकिन मैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि क्या सिविल इंतजामिया की नाकामी है, मैं नहीं समझता कि सिविल इंतजामिया की नाकामी इसको हम कहेंगे। ओवरऑल एक क्वेश्चन मार्क या ऑपरेशन, इसमें इस तरह की चीजें होंगी। सबकी बेसिकली ऑपरेशन पे सवालिया निशान हो गया ना इस पे। शहजाद चौधरी साहब, लेकिन ये ऑनगोइंग है, ये देखें, ये आप ये चीजें जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका जवाब भी आएगा। आप ऑपरेशन ज़र्ब कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जवाब भी आएगा। आप कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। इसमें मेरा ख्याल है फौरी तौर पे इन 2 वाकयात की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन की नाकामी है या वो है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क बड़े हैं, क्योंकि देखिए टारगेटेड वो हो रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, रिटेलिएशन हो रही है और ऐसे इलाकों में हो रही है जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। शहजाद चौधरी साहब, ऑपरेशन पर सवालिया निशान बढ़ रहे हैं, क्या सिविल इंतजामिया कराची ऑपरेशन में फौज का साथ देने में नाकाम हो गई है? उसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक तो ये दहशत गर्दी का खुला
اور بالکل واضح ایک عمل ہے جو کہ آج کیا گیا. دہشت گردی ہوئی ہے, ٹارگیٹڈ کلنگ ہے, یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے, 1 بلیٹ ٹو دا ہیڈ. اتنی صفائی اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کام کیا گیا اور سب کے سامنے اور اتنے بزی سینٹر میں کیا گیا. پھر اس کے جو انوائرمنٹ ہے اس کو ذرا اسٹڈی کیجئے. یعنی کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم کی غالباً تاریخ آ رہی ہے. آج آرمی چیف نے وہ جو APS کلرز کا جو ڈیتھ وارنٹ ہے ان کے اوپر سگنیچرز کیے. آج رپورٹ ہوا, وہ پرسوں ان کا چہلم ہے, آج ان کی رپورٹ ہوئی کہ وہ ان کا ریجیکشن جو ہے ان کے بلیک وارنٹس کے اوپر سگنیچرز ہوا. اس کے بعد 5 تاریخ کو الیکشنز آنے والے ہیں لوکل باڈیز کے. اچھا, اور ایک آلریڈی ٹینشن چل رہی ہے رینجرز اور MQM کے درمیان میں, اور بڑی حد تک رینجرز اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان میں بھی. اچھا, اب اس انوائرمنٹ کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کوئی ایسا گروہ ہے, کوئی ایسا سوچ ہے جو کہ انتشار, جو کہ ان تمام چیزوں کے کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اس لیول پہ چیز لانا چاہتی ہے کہ یا تو الیکشنز نہ ہو, یا پھر آرمی ڈائریکٹلی کا اس کا مڈبیڈ ہو جائے کسی کے ساتھ, یا دوسری چیز سمجھیے کہ رینجرز پہ اٹیک نہیں ہوا, آرمی کو فرسٹ ٹائم اٹیک کیا گیا, جو کہ اس سے ایک لیول اوپر لے جایا گیا اس معاملے کو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک خطرناک لیول کے اوپر جا کے یہ کھیل کھیلا گیا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سول گورنمنٹ کا یا سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے. دہشت گردی کیا جو لڑنا ہے, جو کنٹرول کرنا ہے, جو اس کے تمام ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کو لڑ رہے ہیں, ان کا کنٹرول, اس کی لیڈرشپ فوج یا رینجرز کے ہاتھ میں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر اتنا قصور آئے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا, رینجرز کو آج بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا, فوج کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. کیا لوکل باڈیز کے الیکشنز کے کانٹیکس میں ہم نے تھوڑا سا پاؤں ایکسیلریٹر سے ہٹا لیا تھا, کیا وہ پریشر واپس دوبارہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہماری پرائرٹیز میں کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہم چلے گئے تھے. کیا کرپشن کو بہت زیادہ پرومیننس تو نہیں مل گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے, ورنہ اس قسم کے جو کریکٹرز ہیں, اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں, ان کو پھر سے سانس لینے کا اپنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ رینجرز اپنے پوری اسٹریٹجی کو اور ملٹری اپنی پوری اسٹریٹجی کو ریویو کرے. امتیاز عالم صاحب, کیا آپریشن سے واقعی توجہ ہٹ گئی اور کوئی ایلیمنٹ موجود ہیں جو انوائرمنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کافی آپریشن کامیاب ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے انہوں نے اپنے آپ کو موجودگی کا اظہار کیا ہے, اور اس میں اشتعال انگیزی کا فیکٹر زیادہ نظر آتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فوج کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا, رینجرز کو بنایا گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ فوج اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فور فرنٹ پہ ہے, تو وہ نشانہ باقی ملک کے حصوں میں بنی ہے, کراچی میں بنی ہے. اس کا تعلق کراچی کی اپنے انتخابات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ عناصر شاید انٹرسٹڈ ہوں کہ کراچی کے انتخابات ملتوی کرا دیے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ ایک اور رد عمل کی صورت میں آئے گا, جس کا ہم نے آج سنا ہمارے وزیر داخلہ کی زبانی کے آپریشن کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا. دائرہ کار بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سول انتظامیہ نے اس میں بہت اچھا کام کیا ہے, پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے, پولیس بہت بہتر ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں, سول انتظامیہ نے اچھا کام کیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی 100 سے زیادہ پولیس کے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, ہائیسٹ نمبر ہے. تو ہم اس طرح کی چیز پیدا نہ کریں. اور ویسے بھی جو ہے جب فوج کو بلایا جاتا ہے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے, تو یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ فوج سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے, بلکہ اصل میں سول انتظامیہ اسسٹ کرتی ہے فوج کو پریکٹیکلی. تو لہذا آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. ہاں, نہیں کا, میں نہیں کا آپشن لے رہا ہوں. حسن نثار صاحب, دیکھیں, یہ کسی کی بھی میرے نزدیک ناکامی نہیں ہے, کیونکہ مینیجرز, ایڈمنسٹریٹرز یا لیڈرز جو ہیں جادوگر نہیں ہوتے, نہ ان پہ الہام اترتے ہیں. اس لیے اتنی بڑی پیشگوئی کرنا یا اس طرح کا سوال بھی میرا خیال ہے نامناسب ہے. یہ بنیادی طور پہ ان قربانیوں کا حصہ ہے, ان قربانیوں کا تسلسل ہے جو ماضی میں جو فصلیں کاشت کی گئی تھیں, ان کی کٹائی کا موسم ہے, اور یہ اس کٹائی کا حصہ ہے. یہ جن قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ظاہر ہے, اور جس علاقے میں یہ ہوا ہے, جس طرح وہ یاد انہوں نے کوئی انفارم کیا ہو فلاں جگہ جا رہے ہیں, اتنے بجے جا رہے ہیں, ساتھ ان کی سیکیورٹی ہو یا کسی کو سیکیورٹی کا کہا گیا ہوتا, اس طرح کی جنگ میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری بات ہے. ٹھیک, یہ کسی کی ناکامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب,
عائشہ، اگر سول انتظامیہ کے لیڈر قائم علی شاہ کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے اس معاملے میں تو ان کے باس اور زرداری صاحب کے دسترات ڈاکٹر عاصم کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. جس ادارے یا فرد کو کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے ناکامی بھی اس کو دینی چاہیے. ہم میڈیا والے اگر سچ نہیں بول سکتے تو میری طرح خاموشی بہتر ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کپتان جو ہیں وہ زبردستی کے کپتان ہیں؟ وہ نام کے کپتان ہیں. آپ کوئی آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں، سوال تو غلط ہے، اس کا کوئی توقع نہیں بنتا، لیکن اگر آپ نے آپشن خواہ لینا ہی ہے تو پھر نہیں کا آپشن ٹھیک. بابر ستار صاحب، خام خواہ کے اس سوال کا آپ بھی جواب دیجئے. عائشہ، میں اگری کرتا ہوں. یہ جس طرح سے ورڈ کیا ہے سوال، اس میں ایک کانفلکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے سول ملٹری کے درمیان جس کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن جو ہے ملٹری رن کر رہی ہے اور ملٹری سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے پورے ملک کو. اب سول انتظامیہ کا کام ملٹری کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا نہیں ہے. یہ تو اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی. اور میں حسن نثار صاحب سے اگری کرتا ہوں. دیکھیے، ایک بہت کمپلیکس جنگ ہے یہ، اور کراچی تو بیٹل گراؤنڈ ہے. ہم نے اس سے پہلے جی ایچ کیو کے اوپر بھی حملہ دیکھا ہے، ہم نے کمانڈوز کی یونٹس کے اوپر بھی حملے دیکھے ہیں، ہم نے ایک جی او سی کی شہادت بھی دیکھی ہے، ہم نے کراچی کے اندر پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی دیکھی ہے. جس نے ٹیررسٹ کو ٹیک آن کیا ہے اس کے اوپر ہم نے اٹیکس دیکھے. تو چودھری اسلم کے ساتھ جو کی شہادت ہم نے دیکھی ہے کراچی میں. سو یہ اتنی آسان جنگ نہیں ہے. اور جن ملکوں نے، بے شک سری لنکا ہو، بے شک آئرلینڈ ہو، بے شک جہاں جہاں ٹیررزم آیا وہاں بڑا ٹائم لگا. میرا خیال ہے کہ یہ ریمائنڈر ہے کہ ہم جس طرح شہزاد چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کرپشن اور باقی چیزوں کی طرف نہ فوکس کریں، اسی چیز کے اوپر فوکس کریں کہ ٹیررزم کو کیسے ختم کرنا ہے، اور دوبارہ سے ریویو کریں، فریش آئیز کے ساتھ، فریش ویژن کے ساتھ ریویو کریں نیشنل ایکشن پلان کو، کہ اگر اس کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو ان کی ہم نشاندہی کریں اور انہیں امپروو کرنے کی کوشش کریں. سو یہ ایک ریمائنڈر ہے، اور بالکل قربانیاں جو دی جا رہی ہیں اس جنگ کے لیے اس کا بھی ریمائنڈر ہے، اور یہ بلیم گیم کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس میں. آپ نے بھی نہیں کا آپشن لیا ہے؟ جی، میں تو کوئی آپشن نہیں لوں گا. میرا خیال ہے کہ سوال آپ نے ورڈ صحیح نہیں کیا. ٹھیک ہے. تجزیہ کاروں کی جانب سے متفقہ طور پر نہیں کے آپشن کو لیا گیا ہے کہ کیا سول انتظامیہ کراچی آپریشن میں فوج کا ساتھ دینے میں ناکام ہوگی. مکمل طور پر آپریشن کی جانب سوالات ضرور اٹھتے ہیں. اگر کسی کامیابی کی بات کی جائے تو ناکامی بھی وہیں ڈالی جائے گی. اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کم وقت سلیم صافی صاحب نے لیا ہے. 28 سیکنڈ تک صرف گفتگو کی، اور سب سے زیادہ مظہر عباس صاحب نے 2 منٹ 47 سیکنڈ تک بات کرتے ہوئے حتمی رائے دی. بریک لینے جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر. پاکستان تحریک انصاف تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پہلی بار ہوئے تاریخ میں، اور وہ بھی سیاسی بنیادوں پر. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیئرمین کے لیے 50 میں سے مسلم لیگ نون نے 21 نشستیں حاصل کی. پاکستان تحریک انصاف 16 کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اور 13 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں. کیا موجودہ انتخابی نتائج دونوں جماعتوں کے لیے تسلی بخش قرار دیے جا سکتے ہیں؟ کیا اسی طرح کے نتائج کی توقع تھی؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سے ظفر علی شاہ کو ہرانے میں کیا مسلم لیگ نون کے اندر بھی کسی قسم کی سازش ہوئی، اور یہ سازش کس نے کی؟ اگر پنجاب میں ہونے والے گزشتہ بلدیاتی انتخابات کا جائزہ لیں تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلے مرحلے میں پنجاب کے 12 اضلاع میں سے 2696 نشستوں میں سے صرف 285 لی، جبکہ دوسرے مرحلے کے 12 اضلاع میں 2399 میں سے صرف 334 نشستیں حاصل کی. اس پوری صورتحال کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ کامیابی قابل اطمینان ہے؟ کیا موجودہ پارٹی پوزیشن کے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان اگلی لڑائی کرپشن یا دھاندلی کے الزامات پر نہیں ہوگی، بلکہ میئرشپ کا انتخاب جیتنے کے لیے آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے پر ہوگی؟ اسی معاملے پر اگلا سوال پینلسٹ سے یہ ہے. اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے نتائج کیا تحریک انصاف کی پچھلی ناکامیوں کا مداوع ہوگا؟ ہاں یا نہیں میں سے ایک آپشن پینل لے سکتا ہے. بابر ستار صاحب، سب سے پہلے آپ. میرا خیال ہے عائشہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹ تھا. دیکھیے، 2-3 باتیں تو صاف نظر آ رہی ہیں. اب ایک یہاں پہ ہر وقت دھاندلی کی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن اسے ہٹ کے یہ ہمیں بات 2013 یا 2011 سے کلیئر ہو رہی ہے کہ اربن ایریا کے اندر پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اب اربن ایریاز میں
پی ایم ایل این کے اگینسٹ اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہی ہے. سو جب جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے, جہاں پہ اربن ایریا ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ ملتی ہے. یہاں سے کراچی کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب, وہ اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے, تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایک سپورٹ تو ہے یہاں پہ. لیکن جیسے جیسے آپ رورل ایریا کی طرف یا سیمی اربن میں جاتے ہیں تو ان کی سپورٹ کم ہو جاتی ہے. یہ ہم نے باقی جگہ بھی بائی الیکشنز میں دیکھا, اور اب بھی لوکل باڈیز الیکشنز میں پنجاب میں بھی نظر آ رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی نظر آ رہا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ پازیٹیو چیز بھی ہے کہ اربن ایریاز میں کم از کم ایک اور مین سٹریم پارٹی موجود ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2018 کا جو نیشنل الیکشن ہے اس کے ریزلٹس اور کون حکومت بناتا ہے یہ اربن ایریاز نہیں, یہ رورل اور سیمی اربن کے اندر سے فیصلے ہوتے ہیں کہ حکومت کون بنائے گا. سو تھوڑی سی جو پنجاب میں صورتحال ہے اس کے بعد میرا خیال ہے تھوڑا سا حوصلہ ہوگا پی ٹی آئی کو, اور بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اگر کوئی بھی اور کمپیٹنگ پارٹی نہیں آئے گی پی ایم ایل این کے اگینسٹ تو پھر یہ جو پی ایم ایل این کے طور طریقے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب انہیں کہیں سے بھی خطرہ نہ ہو تو وہ کس طرح کی حکومت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو پازیٹیو بات ہے میرا خیال ہے ڈیموکریسی کے لیے, لیکن ایکسپیکٹڈ ریزلٹس تھے. ٹھیک, سلیم صافی صاحب. عائشہ, اس سوال سے بھی لا علمی یا دو نمبری ٹپکتی ہے. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نے یہاں پہ الیکشن جیتا ہے, پی ٹی آئی تو ہار گئی ہے, دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے. عام انتخابات میں ایک سیٹ اس نے جیتی تھی, 50% کامیابی تھی اس کی, اور جاوید ہاشمی صاحب اور اسد عمر صاحب نے جتنا لیڈ دیا تھا اس سے وہ لیڈ بہت کم ہو گیا ہے. تو ادھر آپ ہار کو جیت کے طور پہ پیش کر رہی ہے کہ جیسے سوال میں پیش کیا گیا ہے کہ اس سے مداوا ہوگا. صافی صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کے فگرز اٹھائیں تو تحریک انصاف نے اگر مسلم لیگ نون نے 1197 نشستیں لی اور 1026 آزاد امیدواروں لی تو مشکل تحریک انصاف 285 لے سکی. یہاں صرف 5 نشستوں کا فرق ہے, اور وہاں 5 گنا یا 4 گنا زیادہ کا فرق تھا پہلے اور دوسرے مرحلے کے پنجاب کے انتخابات کا. تو آپ کچھ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف نے کچھ حاصل کیا؟ نہیں تو پنجاب میں اس سے زیادہ فرق جو تھا وہ عام انتخابات کا بھی تھا نا. ادھر تو عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے جیت حاصل. لیکن یہ تو کہا جاتا ہے, خود تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کبھی بھی بلدیاتی انتخاب عام انتخاب کا عکس نہیں اس طرح سے ہوتا ہے, نہ دکھائی دیتا ہے. ہاں, حکومت ضرور اگر کوئی موجود ہو تو اس کا عکس دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے وفاق اور مرکز میں ہونے والے انتخاب میں پی ٹی آئی نے مارکا تو مارا ہے. اس میں اس چیز کو جو بنی گالا کی اپنی وہ ہے وہاں پہ خان صاحب کو شکست ہوئی ہے, اور آزاد امیدوار ایک کوکر صاحب نے ان کے ہرا دیا. وہ تو پھر ایاز صادق کو بھی لاہور میں اپنی حلقے سے جیت نہیں مل سکی تھی. نہیں تو اگر آپ کو یہ جیت نظر آتی ہے, اگر آپ کو 21 نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قدرے بہتر صورتحال ہے, کیا کسی حد تک مداوا ہوا پنجاب میں پہلے اور دوسرے مرحلے کے انتخاب میں؟ اس حد تک بھی مداوا ہو گیا کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنے ایک بھتیجے کو اسلام آباد سے کامیاب کروا دیا, اور جہانگیر ترین صاحب نے اپنی ایک عزیزہ کو بھی اسلام آباد سے کامیاب کروا دیا. تو سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے اسلام آباد میں سے وہ نکل گئی. ہاں, کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر مداوا ہوگا, آپ یہاں کا آپشن لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی یہاں کی سب سے بڑی جماعت تھی. اس کے ووٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک سیٹ مسلم لیگ نون کو ملی تھی, ایک پی ٹی آئی کو ملی تھی, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ کا تناسب بہت زیادہ تھا. اب وہ بہت کم ہو گیا ہے. چلیں, نہیں کا آپشن لے رہے ہیں آپ. لیکن خیر, اگر ریٹنگ کی خاطر یا خان صاحب کو خوش کرنے کی خاطر ضروری ہو, نہیں آپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں, ہم کیوں نہیں خوش کریں گے؟ آپ ہے نا پینل پر. صافی صاحب, آپ نے نہیں کا آپشن لیا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ پی ٹی آئی کی جیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ہم نہیں کہہ رہے, اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہہ دیں. ہم تو مداوے کی بات کر رہے تھے, جیت کی. اگر 16-21 سے بڑھ گئے ہیں نا, وہ جیت ہو گئی. نہیں تو پھر آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں نا, ہم نہیں لکھتے ہیں. چلیں شہزاد چودھری صاحب. نہیں, میں سوال غلط ہے, میں نہ ہاں کا لے رہا ہوں نہ نہیں کا لے رہا ہوں, یہ سوال. یہ تو آپ نے ساری بات کر کے. چلیں شہزاد چودھری صاحب. نہیں عائشہ, میں سمجھتا ہوں کہ مداوا تو بہت بڑا لفظ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں قدرے بہتر پرفارمنس سے تمام ناکامیاں جو ہیں اس سے پچھلی ان کا مداوا ہو سکتا ہے. ان کا مداوا جو ہے وہ اس کی تنظیمی بنیادوں اور تنظیمی اس کے نوعیت ہے, اور اس کا فیلئر ہے کہ وہ تنظیم اس قسم سے نہیں ہو سکی. اس فلسفے سے اس کا تعلق ہے کہ جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے وہ غالباً اس نوعیت کا نہیں ہے, اس لیول کا نہیں ہے جو کہ لوگوں کے اندر سیپ کر جائے. تو یہ ساری ان چیزوں سے تعلق ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی اسلام آباد میں ساری سپورٹ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ اس قسم کی جیت رکھتی
اور اس سے بھی کم پرفارم کرتی تو پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں مشکل مرحلہ تو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑی ناکامی ہوتی اور پھر شاید ایک دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا پڑتا کہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد جیسے شہر میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس کی قدرے بہتر پرفارمنس ہے، مداوا تو نہیں ہو پاتا، لیکن اگر یہ نہ کرتے تو نقصان بہت بڑا تھا اور میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پھر پی ٹی آئی کے بارے میں بالکل ہی مایوس ہو جاتے. شہزاد چودھری صاحب، اب آپ نہیں کو آپشن لے رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ سوال بناتے ہم سوچتے ہیں کہ عام آدمی یا لوگ کس طرح سے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہوں گے. پنجاب اور سندھ میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس دیکھی تو اسلام آباد کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اس طرح سے اس سوال کو ریسٹرکچر کیا جاتا ہے یا فریز کیا جاتا ہے. آپ اس کے حساب سے جواب دینا چاہ رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قدرے بہتر ہے؟ میں کہتا ہوں قدرے بہتر ہے. مداوا آپ کہنا چاہ رہی ہیں، اس حساب سے مداوا سمجھ لیجئے کہ اگر پی ٹی آئی نہ جیتتی، یہاں پر بھی اچھا نہ پرفارم کرتی تو پھر لوگوں کے اندر مایوسی، اس کی پارٹی کے اندر مایوسی بہت زیادہ بڑھ جاتی. ٹھیک، مظہر عباس صاحب. میرا نہیں خیال کہ مداوا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑا خطرناک پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں ایک بڑا خطرناک رجحان نظر آ رہا ہے. یعنی جو ایلیٹسٹ ایریا ہے وہاں سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے، اور جو رورل ایریاز ہیں اور یہ آپ پورے پنجاب میں بھی دیکھیں وہاں سے پی ٹی آئی ہار رہی ہے. اور اگر یہ چیز بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بابو کلاس ہے پی ٹی آئی اس کی نمائندہ بن رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو بننا ہے اپنے آپ کو جو کلیم کرتے ہیں وہ لوور مڈل کلاس کی جماعت یا رورل ایریاز کی جماعت یا مزدوروں کسانوں کی جماعت، تو وہ تو یہاں نہیں نظر آ رہی. یہاں کی وکٹری سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان علاقوں میں پی ٹی آئی جیتی ہے جہاں اپر مڈل کلاس رہتی ہے، جہاں اس طریقے کا طبقہ رہتا ہے کہ جو پالیسی میکرز تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ جس طرح جنرل الیکشنز میں جو ٹرینڈ نظر آئے گا، اگر اسی ٹرینڈ سے پی ٹی آئی بڑھتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اس میں دیکھیں آپ 15 ان کے جیتے ہیں ابھی تک جو اطلاع ہے، اور 11 آزاد امیدوار جیتے ہیں، اور 11 میں ایک کا میری اطلاع یہ ہے کہ ایک وہ ہیں جو عوامی ورکرز پارٹی کے بھی ایک ساتھی جیتے ہیں اس میں اندر، جو لیفٹ ونگ پارٹی ہے اس کے بھی ایک جیتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت اچھی خبر ہے. ہاں، اچھی خبر تو اس میں ان 11 آزاد امیدواروں کے لیے جن کی اب بولی لگے گی، اور میئر کے لیے مسلم لیگ نون بھی ان کو ڈپٹی میئر آفر کرے گی، پی ٹی آئی آلریڈی ان کو ڈپٹی میئر آفر کر رہی ہے، اور ساتھ میں ظاہر ہے اور بھی لوازمات ہوں گے جس کا سلیم صافی صاحب بہتر جو ہے جائزہ لے سکتے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کا آپشن لیا مظہر صاحب نے. حسن نثار صاحب. دیکھیں یہ میراتھن ہے بھائی، آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ 100 میٹر کی ریس تو ہے نہیں. پی ٹی آئی اور نون لیگ کا اصل میچ جو ہے یہ ہوگا اصل الیکشن میں، جب کبھی اگر اس کی نوبت آ گئی کبھی تب تک آپ اس طرح کے ایونٹس کو انجوائے کریں، گپ شپ لگائیں. تو اسی لیے انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے گپ شپ کر رہے ہیں. بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس پر. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لطف اندوز ہوں، تب تک میں تو اس سے زیادہ مداوے شداوے کا تو رولا نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی لطف اندوز ہو، سمجھے کہ اس کی کچھ ناکامی. ہاں یہ تو کوئی اس کھیل میں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. میں تو لوکل باڈیز کی حیثیت کوئی نہیں سمجھتا. آپ اسلام آباد لے کے بیٹھ گئی تو باقی ٹھیک ہے. کامنٹ ہاں کا آپشن دیا آپ نے حسن نثار صاحب. ہاں یا نہیں تھوڑا سا مکس کر لیں اگر تو بہتر ہے. سر ہاں اور نہیں مکس کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بلیک اینڈ وائٹ کو گرے میں لے کے جا رہے ہیں. ہاں گرے بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں بھائی. ہر شے بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں ہوتی. نہیں سر یہ آپشن نہ دیں. صافی صاحب نے ہر سوال کے جواب میں پھر ہمیں مڈل میں رکھ لینا ہے. نہ رائٹ ہوں گے نہ عائشہ اگر جی صافی صاحب. عائشہ جی لیکن کل کے الیکشن میں ایک بڑی تبدیلی تو آئی ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے، اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ انہوں نے واضح بھی کر دیا ہے. سر یہ تو بڑی بات ہے نا کہ شیریں مزاری صاحبہ گھر میں اتنی جمہوریت ہے کہ جہاں چاہے بیٹی ووٹ دے، جہاں چاہے والدہ کھڑی ہوں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس ملک میں اتنی جمہوریت ہے کہ دیکھیں کہ جنرل عمر صاحب کے ایک صاحبزادے کل نواز شریف صاحب کے لیے سرگرم عمل تھے اسلام آباد میں، اور دوسرے عمران خان صاحب کے لیے سرگرم عمل تھے.
شیریں مزاری صاحبہ پی ٹی آئی کے لیے سرگرم عمل تھی اور ان کی صاحبزادی نون کے لیے سرگرم عمل تھی، تو اگر وہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ ہاں اور نہیں کو ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتی سر لیکن وہ دو لوگ دو ڈیفرنٹ اوپینینز لے رہے ہیں نا، تو آپ سے بھی کہتے ہیں آپ ایک اوپینین لیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ رکھ کے درمیان میں گرے. ویسے عائشہ جس بات کو آپ اور صافی صاحب جمہوریت کہہ کے گلوریفائی کر رہے ہیں ان اے کنٹری لائک پاکستان، میں تو اسے واردات سمجھتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جدھر والدین ووٹ ڈالیں جائیں ادھر ہی رات کو چلے جانا چاہیے. ایک چور کے ساتھ ہے، ایک چوکیدار کے ساتھ ہے، تاکہ معاملہ گھر میں رہے. پھر یہ سیاست کے رنگ نظام بھی دیکھیں جمہوریت اور ماشاء اللہ کا مکسچر ہے نا، تو اگر ملک میں جمہوریت اور بہت ہی مکسچر بنا دیں گے اور آپ کوئی بھی بات ٹھیک نہیں کرنے والے کہ کہیں گے میں رائٹ پہ ہوں یا لیفٹ بنا پہ ہوں. سکتی یار خدا کے لیے. چلیں صافی صاحب کے جواب میں ہاں اور نہیں دونوں ہی لکھ دینے چاہیے. اور امتیاز صاحب کی طرف جانے سے پہلے حسن نثار صاحب کو والی بن گئی ہے کہ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. فارمیٹ ہے نا، ہمیں سوال کا مطلب یہ کہ ہم حتمی طور پر آپ سے جانیں، کیونکہ اس طرح تو آپ پھر پورے کالم لکھ لیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ حتمی طور پہ کیا جواب دے رہے ہیں، آپ ہاں کے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ اسی گفتگو کو ہم چھوٹا کرتے ہیں. صحافت اور سفارت میں کوئی چیز حتمیت کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف رپورٹ کارڈ میں ہوتی ہے. چلیں صافی صاحب آپ کھل کے بولے تو صحیح، کہاں تو آپ 20-28 سیکنڈ پہ ٹھہرتے. امتیاز صاحب جی آپ بتائیے اب آپ کس طرف جائیں گے. پوچھا کسی سے کہ پنجاب میں دو کتنے ہوتے ہیں، 5. انہوں نے کہا جننے کو بنا دینے. یہ پھر وہ صحافیوں کی بات بتا رہے ہیں کسی اور کی، سیاست دانوں کی؟ نہیں دیکھیے یہ بہت اچھی پرفارمنس ہے تحریک انصاف کی، اور یقیناً اس میں 126 دن کا دھرنا اور جو درمیانے طبقوں میں اور خاص طور پہ پڑھے لکھے حلقوں میں جو موبلائزیشن تھی عمران خان کی، اور جو پرانے سیاستدانوں سے ناراض بھی ہیں ان لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، اور اس حلقے میں دیا ہے جو شہری ہے زیادہ تر. یہ بھی جیسے کہہ رہے تھے بیرسٹر صاحب کہ رورل ایریاز کے لیے ان کی ایکسس نہیں ہے، اس کا اظہار اس الیکشن میں بھی ہوا ہے کہ وہاں انہوں نے کم سیٹیں لی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حوصلہ ملے گا تحریک انصاف کو. دوسرا ایک اچھی ڈائنامک انلیش ہوگی کہ یہ جو ممبر ہے 16 تحریک انصاف کے، اور ان کے ہیں 21 اور 11 بیچ میں بیٹھے ہیں آزاد، 11 کے 13 آزاد بیٹھے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت پالیٹکس ہوگی اور اپوزیشن جو بنے گی بہت طاقتور ہوگی، اور وہ بلڈ کرے گی پریشر اپنی ٹریجری پہ جو حکمران ہوں گے. اور اس حکومت کو کچھ اسلام آباد کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو کوئی اختیار دینا پڑے گا، کچھ ڈیولپمنٹ کے لیے دینا پڑے گا، کچھ ان کی باتیں ماننی پڑیں گی. تو یہ اچھی ڈائنامک ہوگی. اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں رہے گی تب بھی اس سے بڑی مدد ملے گی یہ کم از کم اسلام آباد کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ایک واقعی کچھ مؤثر تھوڑا سا اس میں اختیار اور اقتدار حاصل کرنے میں. امتیاز صاحب بھی ہاں کا آپشن لے رہے ہیں، 4 ہاں 1 نہیں. مظہر عباس صاحب کا رہا. میں ایک بات چھوٹی سی باتیں کلیئر کر دوں. جی دیکھیے ابھی تک اسلام آباد میں سی ڈی اے حکومت کر رہا ہے. بالکل. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوکل باڈیز کا ایک قانون آیا ہے، اس کے بعد یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بننے جا رہی ہے اور تقسیم ہوگی ایک ڈیولپمنٹ باڈی جو سی ڈی اے ہے اور یہ ایک لوکل باڈیز کے درمیان. سو ایک وائبرنٹ اگر آپ کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ممبرز آتے ہیں تو بڑی خوشائن بات ہوگی کہ جو بھی روح سے رن کر رہا ہوگا اور جو اپوزیشن میں ہوگا ان کے درمیان کوئی ایسا بیلنس ہو کہ آپ ایفیکٹولی یہ ٹرانزیشن کر سکیں، سی ڈی اے سے اختیارات لے کے اس نئی باڈی کو دے سکیں. یہ اچھی بات ہوگی. 3 ہاں 1 نہیں. صافی صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا. حسن نثار صاحب نے ہاں کہہ کر ہاں اور نہیں کے درمیان کا راستہ لیا ہے. اور سلی صاحب جو زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ کرتے کرتے بھی انہوں نے کافی گفتگو کی اور بہت کچھ کہا. 2 منٹ 42 سیکنڈ تک بات کی اور سب سے کم وقت دیا حسن نثار صاحب نے. 1 منٹ 12 سیکنڈ تک معاملے پر بات کی. بریک لینے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیرس میں ہوئی سرسری بات چیت پر. پینل یا تجزیہ کار کیا رائے رکھتا ہے؟ سرسری سی گفتگو ہوگی یا تفصیلاً بات کریں گے؟ جانیے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات کو اگر ان لفظوں میں بیان کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. بقول بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج، پاکستان اور بھارت کے رشتوں کا سفر گڑھوں بھری سڑک پر ہو رہا ہے، جس میں کبھی ہچکولے کبھی ٹائر پنکچر ہوتے ہیں، یا پھر 47 سے لے کر اب تک تعلقات کا دائرہ 0 سے شروع ہو کر 0 تک اختتام پذیر ہوتا ہے، یا پھر شاہ محمود قریشی کا وہ تاریخی جملہ جس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات کا المیہ یہ رہا ہے کہ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو آخری لمحوں میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے.
کبھی شملہ معاہدہ، کبھی اعلان لاہور، کبھی آگرہ یاترا، کبھی شرم الشیخ اعلامیہ، کبھی اعلان اوفا، تو کبھی محبتوں کے شہر پیرس میں راز و نیاز کی صرف 2 منٹ کی گفتگو۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات سے پہلے دونوں ممالک کے مابین رومانس کے المناک انجام کی پیش گوئی کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس وقت مودی اور نواز راز و نیاز کی باتوں میں مصروف تھے، عین اسی وقت بھارتی میڈیا پاکستان کے مبینہ جاسوسوں کو دھرنے کی خبریں چلا رہا تھا۔ شاہ محمود نے قریشی صاحب کی جانب سے ٹھیک ہی کہا گیا تھا، کچھ ہونے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی معاملے پر آخری سوال پینل سے یہ ہے، نواز شریف اور مودی کے درمیان بات چیت کو برف پگھلنا کہہ سکتے ہیں؟ تھمز اپ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں، تھمز ڈاؤن اگر آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ امتیاز عالم صاحب، سب سے پہلے آپ۔ یہ بات درست ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے انہی اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، پھر وہ سکوئر 1 پہ 0 پہ چلی جاتی ہے، اور پھر بہت چھوٹی معاملات پہ ہم پھنس جاتے ہیں، اور بڑے معاملات اور بڑے ایشوز ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر چھوٹے ایشوز بڑے ہو کر بہت بنیادی ایشو بن جاتے ہیں، ان کے پھر آگے سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت زبردست قسم کی پیش رفت بھی ہوئی، جس طرح خود واجپئی صاحب اور نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت دوسری حکومت کے زمانے میں، اسی طریقے سے جنرل مشرف اور واجپئی جی کے درمیان، اور پھر منموہن سنگھ اور جنرل مشرف کے درمیان بہت پیش رفت آگے ہو سکی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملاقات میں جو مجھے نظر آیا کہ اس میں کافی انٹیمیسی نظر آئی، مجھے اس میں نظر آیا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے بات چیت کا۔ اور میری یہ بھی دیکھنے میں آیا، میں نے دیکھا ہے کہ سیاستدان زیادہ راہ ہموار کر لیتے ہیں بمقابلہ بیوروکریٹس کے، اور بیوروکریٹس کے پاس وہی پرانی فائلیں پڑی ہیں، پرانے فارمولا پڑے ہیں، ہر ایک بات کا ایک لگا بندہ جواب ہے۔ سیاستدان راستے نکالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ملاقاتیں زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ جو بنایا ہے بہت ہبا بنا دیا ہے ہندوستان نے، خاص طور پہ جو سمٹ میٹنگ کو، کہ جب تک اس سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکلے گا تب تک وہ کیسے ہوگا، اور منموہن کیسے یہاں آئیں گے، یا واجپئی کیسے یہاں آئیں گے پاکستان۔ بھئی آپ آئے جائیں، یہ جو بات چیت کے رستے زیادہ کھولتے جائیں، زیادہ بات چیت کامیاب نہیں ہوگی، نہ ہو پھر کوئی اور راستہ نکال لیجئے۔ مجھے لگتا ہے کہ عالمی کوششیں کافی بارآور ہوئی ہیں، دنیا نے پرسویٹ کیا ہے، ایک ہی پیغام دیا ہے، یو این کے سیکرٹری جنرل سے لے کر امریکہ اور برٹش پرائم منسٹر تک، اس کے لیے بڑی کوشش ہوئی ہے۔ اور یہ جو پہل قدمی کی مودی نے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ سب عالمی صورتحال کا ایک عکس تھا۔ اور وزیر اعظم نے آپ دیکھیں بڑے کمپوز رہے، انہوں نے کوئی بہت جھپکیاں نہیں ڈالی، ورنہ یہاں کہتے جی فوراً ہی لیٹ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑا نفع تولا انہوں نے اپنے آپ کو اس میں بہیو کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ ہے، اسے باہر کیا شروع ہونا چاہیے۔ تھمز اپ دیا آپ نے۔ جی حسن نثار صاحب، دیکھیں ابھی تو برف پڑنی بھی شروع نہیں ہوئی اور آپ نے اس کے پگھلنے کی منظر کشی شروع کر دی ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بالآخر اس برف نے پڑنا بھی ہے اور پگھلنا بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو میجر گلوبل پلیئرز ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو چونچے مارتے رہیں۔ بات کو مزید تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 2 منٹ کی تھڑا گفتگو رکھیں، اور دوسرے پلڑے میں 1000 سال کی تاریخ رکھیں، پھر وہ یاد کریں، ذہن پہ زور ڈالیں جو سکوت ڈھاکہ پہ اندرا گاندھی نے کہا تھا، یاد ہے جملہ؟ وہ 1000 سال کی تاریخ ہے جو ان کی نفسیات میں گھسی ہوئی ہے۔ تو یہ ترازو جو اٹھائے گا نا، جس میں ایک طرف 2 منٹ کی گفتگو، دوسری طرف 1000 سال کی تاریخ، تو بازو اٹھانے والے کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ایک سے زیادہ بازوؤں کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دنیا کے تگڑے بازو ہیں وہ یہ ترازو اٹھا کے پھر اس کا کوئی فیصلہ کریں گے، بہتری کی امید کرنی چاہیے۔ آپ تھمز اپ لے رہے ہیں؟ ہاں، برف پگھلنا تو خیر ابھی it's too early، برف پڑنے میں ٹائم ہے۔ بابر ستار صاحب، عائشہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے انٹرسٹ میں بھی ہے، ہمارے خطے کے انٹرسٹ میں ہے کہ پیس ہو، ان دونوں ممالک کے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے،
اور جو آج سے 30-35 سال بعد جو مسائل درپیش ہوں گے ہمیں وہ یہ کلائمیٹ جیسے مسائل ہوں گے, پاپولیشن جیسے مسائل ہوں گے, بہت سیریس مسئلے یہاں پہ ہوں گے اس خطے میں اور ہمارے لوگوں کو دشوار ہوں گے. سو پیس تو کرنا ہی پڑے گا کسی وقت, لیکن کیا مودی سرکار کے ٹائم پیریڈ کے اندر مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ ہوگا, کیونکہ اس کے لیے میں حسن صاحب سے اگری کرتا ہوں, بہت کنوکشن چاہیے یہ وزن اٹھانے کے لیے. جو دنیا تو اٹھائے سو اٹھائے وزن, لیکن ان ممالک میں بھی بڑا سیریس پولیٹیکل کیپٹل انکیش کرنا پڑے گا لیڈرز کو, اپنی پاپولیرٹی کو انکیش کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت لوگ یہاں پہ ایسے موجود ہیں جو پرانی تلخیوں کو یاد رکھتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ پھینکیں گے ان لوگوں کے منہ پہ پھینکتے ہیں جب بھی کوئی پیس کی بات کرتا ہے. سو یہ وزن اٹھانے کے لیے کنوکشن چاہیے, اور جو مودی صاحب کی جس طرح کی سیاست رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کی لوکل اپنی انڈین پولیٹکس ایسی ہے کہ وہ یہ وزن اٹھانے میں انٹرسٹڈ نہیں نظر آتا. آپ تھمز ڈاؤن لے رہے ہیں؟ میں تھمز ڈاؤن یا تھمز اپ نہیں لینا چاہتا, کیونکہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے مصافحہ کیا, لیکن یہ بس اتنی ہی بات ہے. ٹھیک, سلیم صافی صاحب کتنی بات ہے یہ؟ میرے نزدیک تو جو مودی صاحب کا دور ہے یہ برف باری کا اور برف کے مزید جمنے کا ہی موسم ہے. البتہ اس ملاقات کو ہم برف کا پگھلنا تو نہیں, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی دھوپ پڑ گئی ہے برف پہ. آپ تھمز ڈاؤن لے رہے ہیں؟ آپ دے دیں. تھمز اپ دے دے, لیکن برف پگھلی نہیں ہے, صرف اس پہ دھوپ پڑ گئی. تھوڑی دھوپ پڑی ہے, برف پگھلنا شروع ہوگی. شہزاد چودھری صاحب. اور کسی بھی وقت دوبارہ بارش بھی ہو سکتی ہے اور برف مزید جم بھی سکتی ہے جب تک مودی صاحب ہیں. شہزاد چودھری صاحب. عائشہ, برف نے پگھلنا ہی ہوتا ہے. برف کبھی برف کے طور پہ رہ نہیں سکتی, وہ پانی بن کے بہہ جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا دیکھیے, جب تک پاکستان اور بھارت اپنے ان معاملات کی بات کریں گے جس کا تعلق حسن نثار صاحب کے کہنے کے مطابق 1000 سالہ پرانی تاریخ سے ہے یا 70 سالہ پرانی تاریخ سے ہے, تو وہ بدقسمتی سے اسی مڈ بھیڑ میں رہیں گے آپس میں. جس طریقے سے بابر ستار صاحب نے کہا کہ نئے پیراڈائمز جو ہیں جو کہ آپ کے لیے تھریٹ بن رہے ہیں, آپ کے لیے سامنے آ رہے ہیں, آپ کے اس کے اندر پاورٹی ہے, اس کے اندر ڈیزیز ہے, اس کے اندر اوور پاپولیشن ہے, اس کے اندر پانی کی کمی ہے, اس کے اندر ایکولوجی اور انوائرمنٹ کی تبدیلیاں ہیں, اور اس قسم کی تبدیلیاں ہیں جو کہ ان 4-5 چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوں گی. تو اس صورت میں جس طریقے سے آج عالمی طاقتیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ملاقات کریں اور بات چیت کریں, اس وقت وہ قدرتی معاملات ہوں گے جو آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ مل کے بیٹھ کے آپس میں دوسرے معاملات کو دیکھیں اور کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو ان لیڈرز کا آپس میں بات چیت جاری رکھنا اس دن کی تیاری کے لیے بہت لازمی ہے, کیونکہ وہ جو چیلنجز آنے والے ہیں اس میں سوائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کے اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے ملتے رہنا چاہیے, بات کرتے رہنا چاہیے, جس طرح کی بھی ہوتی رہے. اور اس لیے تھمز اپ واقعی میں, اور یہ پانی پگھل نہیں پگھلنا ہے, برف نے پگھل نہیں پگھلنا ہے, یہ پانی کی طرح بہہ جائے گا. مظہر عباس صاحب. ختم ہو گیا. دیکھیں, خواہشات خبر نہیں ہوا کرتی ہیں, اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کبھی اتنے قریب نہیں آئے جتنے مودی اور نواز شریف اس دن صوفے پر قریب آئے. لیکن اس کے باوجود جو میڈیا رپورٹس انڈیا سے آ رہی ہیں, ابھی تک آپ دیکھیں کہ انڈیا نے یہ تک NOC نہیں دیا کہ ان کی ٹیم جا کے سری لنکا کھیل سکے. اور جو بی جے پی کی اور خاص طور پہ مودی صاحب کی پولیٹکس کا اسٹائل ہے انڈیا میں, اور انڈیا میں شیو سینا کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتری کی طرف آ جائیں گے؟ چاہے ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک خواہش ضرور ہو اور وہ انڈر پریشر ہوں, لیکن ابھی تک مجھے, اور نواز شریف صاحب کے لیے کوئی پرابلم, نواز شریف صاحب نے تو الیکشن ہی انڈیا سے دوستی کی بات کی تھی جب الیکشن کیمپین میں, تو نواز شریف کی طرف سے پرابلم نہیں ہے, پرابلم مودی صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. انہوں نے ہی, اور یہ باڈی لینگویج اگر اس دن کی دیکھیں آپ, اس میں بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ میاں صاحب غالباً ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم آپ کی طرف سے, رکاوٹ آپ کی طرف سے, بات چیت آپ کی طرف سے رکی ہوئی ہے. اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ انڈیا کا اس وقت جو ماحول ہے اس میں وہ بات چیت کے لیے کسی بھی طریقے سے باضابطہ اور باقاعدہ بات چیت, کمپوزٹ ڈائلاگ جسے ہم کہتے ہیں, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ برف پگھلی ہے. شاید تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلی ہو جس طرح کراچی میں کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے,
اس سے زیادہ مجھے نہیں لگ رہا، اس لیے میں تھمز ڈاؤن لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، سکور بورڈ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 4 تھمز اپ ہیں، 1 تھمز ڈاؤن ہے مظہر عباس کا. بابر ستار صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا ہے. سب سے کم گفتگو کرتے ہوئے 28 سیکنڈ لیے ہیں سلیم صافی صاحب کی جانب سے. آپ ٹائمر پہ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ اسی طرح سے. جو گفتگو ہوئی وہ چھوٹی سی ملاقات اور وہ قربتیں جو صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے 2 وزراء اعظم کے درمیان دکھی. کبھی دونوں ممالک اتنے قریب نہیں آئے ہیں، لیکن برف کو آخر پگھلنا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.